नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मरकज़ अहलुस सुन्नत वल जमात सरगोदा पाकिस्तान से आपके सवालात के जवाबात के लिए हाज़िर खिदमत हैं। जो अहबाब हमें अपना सवाल भेजना चाहें, हमारा ईमेल एड्रेस नोट फरमाएँ। markaz.edu87@gmail.com markaz.edu87@gmail.com। अपना सवाल वाज़ेह अल्फाज में लिख भेजिए, इंशाअल्लाह मरकज़ की जानिब से उसका जवाब दे दिया जाएगा। शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। पहला सवाल हमसे पूछा है गुफ़रान साहब ने फैसलाबाद से। फरमाते हैं कि रोज़े की हालत में खून लगवाना कैसा है। देखिए, रोज़े की हालत में खून लगवाना बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल दुरुस्त है। इससे रोज़ा पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अलबत्ता ये है कि जिस शख्स ने खून देना है उसके लिए एहतियात ये हो कि अगर खून देने से उसे कमज़ोरी महसूस हो या ये ख़तरा हो कि अगर मैंने खून दे दिया तो मैं रोज़ा बमुश्किल पूरा कर पाऊँगा, तो ऐसे शख्स के लिए खून देना मकरूह है। और अगर वो अपने बारे में बिल्कुल मुतमईन है कि अगर मैंने खून दे दिया तो मेरी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और रोज़े में कमज़ोरी महसूस नहीं होगी, तो उसके लिए भी खून देना बिला कराहत जायज़ होगा। तो बहरहाल आपके सवाल का जवाब ये है कि रोज़े की हालत में खून लगवाने से रोज़ा फासिद नहीं होता, रोज़े पर फ़र्क नहीं पड़ता, लगवाना जायज़ है। मोहम्मद सलीम साहब, आप रावलपिंडी से सवाल करते हैं कि मेरी एक बेटी है जो बेवा हो चुकी है, क्या मैं उसे ज़कात की रकम देकर उसकी इमदाद कर सकता हूँ या नहीं। इस बारे में उसूल समझ लीजिए, उस उसूल की रोशनी में आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। उसूल ये है कि इंसान के जो रिश्तेदारी है उसमें दो अहम रिश्ते हैं। एक रिश्ता है उसके उसूल और एक रिश्ता है उसके फ़ुरू। उसूल का माना, उसूल असल से है, असल कहते हैं बुनियाद को। इंसान की जो बुनियाद है यानी जिनसे इंसान पैदा हुआ है, मसलन वालिद वालिदा हैं, इसी तरह वालिद साहब के वालिद हैं, ये भी सिलसिला नसब है। दादा है, परदादा है, दादी हैं, परदादी हैं। इसी तरह वालिदा की तरफ से अब निस्बत करते हैं अपने नसब के ऊपर की जानिब, तो नाना है, नानी है, पड़नाना है, पड़नानी है। तो इंसान के जो उसूल हैं जिनसे इंसान पैदा हुआ है, ऊपर की तरफ जो सिलसिला नसब है, उसूल को ज़कात देना जायज़ नहीं है। इसी तरह इंसान के जो फ़ुरू हैं, फ़ुरू का माना कि जो इंसान से पैदा होते हैं, इंसान के आगे बढ़ने वाली नस्ल है, मसलन बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी। तो इन फ़ुरू को यानी इंसान अपनी औलाद दर औलाद को भी ज़कात की रकम नहीं दे सकता। उसूल ये निकला कि अपनी ज़कात की रकम उसूल को देना भी जायज़ नहीं, यानी बाप दादा, इसी तरह बाप दादा दादी, माँ नाना नानी, इस तरह ऊपर जो नस्ल चलती है उसको भी नहीं दे सकता। और जो उसकी औलाद दर औलाद है उसको भी ज़कात की रकम नहीं दे सकता। इस उसूल के तहत आपकी बेटी जो बेवा हो चुकी हैं, आप उन्हें ज़कात की रकम नहीं दे सकते। ज़कात के अलावा किसी और मद में वैसे उसकी इमदाद माली कर दी जाए, ज़कात बहरहाल आप इनको नहीं दे सकते। शकील अहमद साहब कराची से सवाल करते हैं कि ज़कात की रकम कहीं भेजनी हो तो उस पर जो भेजने के सर्विस चार्जेस लगते हैं वो ज़कात की रकम से काटने हैं या अलग से देने हैं। शकील अहमद साहब के सवाल के जवाब में गुजारिश ये है कि देखिए, मैं सामीन से भी एक बात अर्ज़ करूँगा। मसलन आपके पास ज़कात की रकम है कराची में और आप इस रकम को भेजना चाहते हैं, मसलन आप लाहौर भेजना चाहते हैं, आप रावलपिंडी भेजना चाहते हैं, आप सरगोदा भेजना चाहते हैं, इस्लामाबाद भेजना चाहते हैं, या बैरून मुल्क है, बैरून मुल्क से पाकिस्तान भेजना चाहते हैं। तो ज़कात की रकम के बारे में ये उसूल समझ लीजिए कि ज़कात जितनी रकम वाजिब होती है उतनी रकम मुस्तहिक़ के पास पहुँचाना लाजिम है। उस पर जो अखराजात आएंगे, मसलन आप डाकखाने के ज़रिए भेजते हैं, आप ईज़ी पैसा के ज़रिए भेजते हैं, आप बैंक के ज़रिए भेजते हैं, या आप किसी और ज़रिए से भेजते हैं, तो और ज़रिए से भेजने की सूरत में जो इजाफ़ी चार्जेस लगाएंगे
اضافی چارجز آپ کو الگ سے دینا ہے، زکوٰۃ کی رقم میں سے ان کو آپ نے کٹوتی نہیں کرنی۔ اس لیے اگر کسی شخص نے زکوٰۃ کی رقم کہیں بھیجی ہے اور جو چارجز ہیں وہ چارجز زکوٰۃ کی رقم سے کاٹے ہیں، تو پھر بقیہ رقم تو زکوٰۃ کی مد میں کاؤنٹ ہو جائے گی، جو چارجز ہیں اتنی رقم آپ کی زکوٰۃ کی مد میں کاؤنٹ نہیں ہوئی۔ اگر کوئی شخص ایسے پہلے کر چکا ہے تو جتنی رقم اس نے چارجز میں پہلے دی ہوئی تھی اتنی رقم دوبارہ دینا لازم ہے تاکہ اس کی زکوٰۃ مکمل ادا ہو جائے۔ تو خلاصہ آپ کے سوال کے جواب کا یہ نکلا کہ سروس چارجز کو زکوٰۃ کی رقم میں سے کاؤنٹ نہیں کریں گے بلکہ اس کو الگ سے شمار کر کے ادا کریں گے۔ عبد الرحیم صاحب سکھر سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں سحری کا وقت 5:03 پر ختم ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص 5:10 پر بیدار ہو اور روزہ رکھنے کا وقت ختم ہو چکا ہو تو کیا بغیر سحری کھائے روزہ رکھ سکتا ہے؟ بالکل بغیر سحری کھائے روزہ رکھنا چاہیے۔ سحری کھانا مسنون ہے، باعث ثواب ہے، لیکن اگر وقت ایسا ہو چکا ہو کہ آپ کے سحری کا وقت نکل چکا ہو، اذان ہو چکی ہے، سائرن بج چکا ہے، اب بغیر سحری کھائے بس آپ روزہ رکھ لیجئے، نیت روزہ کر لیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یوں سمجھا جائے کہ عام حالات میں سحری کھا کر روزہ کیا جائے، لیکن اگر کبھی سچویشن ایسی پیدا ہو جائے کہ آپ روزہ رکھنے کے لیے سحری کھانے کا وقت ختم کر چکے اور بعد میں آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو بغیر سحری کھائے بس نیت کر لی جائے۔ امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ سحری کھانے کا ثواب بھی عطا فرمائیں گے۔ اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے شیراز علی صاحب نے ملتان سے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ ہمارے قاری صاحب رات تراویح میں بھول گئے اور والمحصنات پارے کی آیت من یشفع شفاعتاً حسنتاً بار بار دہراتے رہے، کیا اس سے نماز میں کوئی فرق تو نہیں آیا؟ اور کیا سجدہ صاحب واجب تو نہیں کیونکہ انہوں نے سجدہ صاحب بھی نہیں کیا؟ اگر قاری صاحب جس طرح آپ کے قاری صاحب ہیں انہوں نے کوئی آیت بار بار پڑھتے رہے، یعنی سورۃ الفاتحہ کے بعد جو قرآن کریم پڑھا جاتا ہے اس کی کوئی صورت وہ بار بار پڑھتے رہے غلطی کی وجہ سے اور پیچھے لقمہ دینے والا کوئی نہیں ہے، تو کسی آیت کے تکرار سے سجدہ صاحب لازم نہیں آتا۔ بس کوئی لقمہ دے دے تو لقمہ قبول کر کے آگے چلے جائیں، اور اگر مزید آگے وہ نہیں پڑھ سکتے تو پھر رکوع میں چلے جائیں۔ جب سلام پھیر دیں گے تو بعد میں قرآن کریم اٹھا کر دیکھ لیں اور اپنی تصحیح کر کے پھر اگلی رکعت میں جا کر اگلی 2 تراویح میں جا کر اس کی تصحیح کر لیں۔ تو بہرحال ان کا جو ہے وہ بار بار آیت کو دہرانا اس سے سجدہ صاحب لازم نہیں ہوتا۔ ظہیر احمد صاحب ملتان سے سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص ایسے وقت میں مسجد آیا ہو کہ امام صاحب نے فرض بھی پڑھا لیے ہوں اور آدھی تراویح بھی پڑھا لی ہو، تو اب آنے والا شخص کیا کرے؟ دیکھیے، آنے والا شخص سب سے پہلے تو الگ ہو کر 4 رکعت فرض پڑھ لے، 4 رکعت فرض پڑھنے کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھے، اس کے بعد تراویح میں شامل ہو جائے۔ اب اس کو جتنی تراویح ملی ہے، مثلا 10 رکعت ہو چکی تھی، اس کے فرائض اور سنت مؤکدہ پڑھنے کے بعد اس نے دیکھا تو اس کی مثلا 8 رکعت یا 6 رکعت باقی رہ چکی ہیں، تو 6 رکعت میں یہ شخص جماعت تراویح میں شامل ہو جائے۔ 6 رکعت امام صاحب کے ساتھ پڑھ لے۔ 6 رکعت پڑھنے کے بعد جب امام صاحب وتر کی جماعت کرائیں گے تو یہ شخص وتر بھی امام صاحب کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھ لے۔ وتر پڑھ چکنے کے بعد اب چونکہ یہ شخص 6 رکعت پہلے پڑھ چکا ہے، باقی اس کی 14 رکعت باقی ہیں تراویح، تو وتر پڑھ لینے کے بعد پھر یہ اپنی 14 رکعت تراویح کو پڑھ لے۔ تراویح وتر سے پہلے بھی ہو جاتی ہے اور وتر کے بعد بھی ہو جاتی ہے، تو جماعت ہو چکنے کے بعد اور تراویح کی کچھ رکعت ہو چکنے کے بعد آنے والا شخص اس طرح سے اپنی نماز کو مکمل کرے۔ عمران احمد صاحب میاں والی سے سوال کرتے ہیں کہ میں حافظ قرآن ہوں، فرائض مسجد میں پڑھ کر آتا ہوں، گھر پہ آ کر اپنی والدہ اور بیوی کو تراویح میں قرآن سناتا ہوں، کیا میرا یہ عمل درست ہے؟ پوچھ اس لیے رہا ہوں کہ کل ہی میرے ماموں کہنے لگے کہ اس طرح کرنا جائز نہیں، تو ایک کنفیوژن سی پیدا ہو گئی ہے۔ دیکھیے، فرائض آپ مسجد میں جا کر پڑھ لیں، فرض آپ نے مسجد میں پڑھے ہیں، مسجد کے امام صاحب اپنی تراویح میں ہیں، آپ چونکہ حافظ ہیں، آپ قرآن سنانا چاہتے ہیں، تو آپ
فرائض پڑھنے کے بعد گھر تشریف لائیں، سنتیں وہیں پڑھ لیں یا گھر پڑھ لیں۔ سنتیں اور فرائض جب آپ کے مکمل ہو چکے تو اب آپ اپنی والدہ صاحبہ کو اور اپنی بیوی کو قرآن کریم سنا سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ 20 رکعت تراویح ان کو پڑھا سکتے ہیں، یہ بالکل درست ہے، یہ غلط نہیں ہے۔ آپ کے ماموں نے جو بات کی ہے وہ بات درست نہیں ہے۔ عاصم احمد صاحب سرگودا سے سوال کرتے ہیں، اور آپ کا سوال بھی تراویح کے متعلق ہے۔ پوچھتے ہیں کہ ہمارے محلے کی مسجد میں امام صاحب 1.5 پارہ روزانہ پڑھاتے ہیں، کچھ لوگ پیچھے بیٹھے رہتے ہیں، جب امام رکوع میں جاتے ہیں تو یہ لوگ شامل ہو جاتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ ایسا کرنا سخت ناپسندیدہ ہے، سخت ناپسندیدہ ہے۔ امام صاحب اگر پہلی رکعت میں لمبی قرأت کریں تب بھی جو مقتدی وہاں پر موجود ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ امام صاحب کے ساتھ شروع رکعت میں مل جائیں۔ یہ طریقہ اختیار کرنا کہ رکعت چونکہ لمبی ہے اس لیے بیٹھے رہیں، اور جب امام رکوع میں جانے لگے تو فوراً اٹھ کر رکوع میں آ جائیں تاکہ ہم کو رکعت مل جائے، یہ عمل سخت مکروہ اور ناپسندیدہ ہے۔ جو لوگ یہ عمل کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اس عمل سے احتراز کریں، اس عمل کو چھوڑ دیں۔ بس بالکل ابتدا میں جب امام اللہ اکبر کہے اور رکعت شروع کرے اس وقت یہ نماز میں شریک ہو جائیں۔ اور علماء کرام نے تو اس پر سخت وعیدات فرمائی ہیں، سخت ڈر سنایا ہے کہ یہ عمل معاذ اللہ منافقین کے عمل کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے اگر بھولے میں اس طرح کر رہے ہیں تو بہرحال پھر بھی رک جائیں، اور اگر جان بوجھ کر کر رہے ہیں تو پھر توبہ اور استغفار بھی کریں اور شروع میں ہی رکعت میں شامل ہو جائیں، یہی ان کے لیے بہتر، مناسب اور ضروری ہے۔ عبد المومن صاحب آپ کوٹ مومن سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب رات نماز وتر میں دعائے قنوت پڑھے بغیر رکوع میں چلے گئے، بعد میں کسی نے سبحان اللہ کہا تو واپس قیام کیا اور دعائے قنوت پڑھی اور آخر میں سجدہ سہو بھی کیا، کیا نماز درست ہو گئی؟ نماز تو ان کی درست ہو گئی ہے، لیکن آئندہ کے لیے ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر کہیں ایسا موقع ملے، ایسا واقعہ پیش آ جائے کہ آپ کے امام نے یا آپ الگ سے اپنی نماز وتر کہیں پڑھ رہے تھے رمضان کے علاوہ میں، آپ نے تیسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ بھی پڑھی، سورۃ الفاتحہ کے بعد کی سورت پڑھی، اور اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ کر بجائے اس کے کہ آپ دعائے قنوت پڑھتے آپ رکوع میں جاتے ہیں، تو رکوع میں آپ چلے گئے اکیلے طور پر یا امام صاحب رکوع میں چلے گئے، تو رکوع میں جانے کے بعد بھلے امام صاحب کو لقمہ ملے پھر اس کو دوبارہ قیام کی طرف لوٹنا نہیں چاہیے، بس رکوع ہی میں ٹھہرے رہیں اور رکوع مکمل کریں، اپنے سجود مکمل کریں اور آخر میں سجدہ صاحب کر لیں تو ان کی نماز درست ہو جائے گی۔ تو اصل یہی ہے کہ جب رکوع میں امام صاحب چلے گئے ہیں تو واپس نہیں آنا چاہیے تھا، چاہے لقمہ ملا ہو، لیکن اگر آ چکے ہیں تو بہرحال آخر میں سجدہ صاحب کرنے سے نماز ہو چکی ہے۔ شاہ نواز صاحب آپ صادق آباد سے سوال کرتے ہیں کہ میں صاحب نصاب نہیں ہوں لیکن چاہتا ہوں کہ صدقۃ الفطر ادا کروں، کیا میں ایسا کر سکتا ہوں اور اس سے مجھے ثواب ملے گا؟ بالکل ثواب آپ کو ملے گا، اور روایات حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص تنگ دست ہے، اس کے پاس اپنے اخراجات نہیں، اس کے باوجود بھی راہ خدا میں لٹاتا ہے، راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، تو یہ صدقہ اللہ کو بہت مقبول ہے۔ اس لیے آپ کی وساطت سے ہم اپنے سامعین سے ایک بات عرض کرنا چاہیں گے کہ دیکھیے، ایک شخص پر صدقۃ الفطر واجب نہیں ہے، پھر بھی رضائے الہی کے لیے ادا کرتا ہے، تو امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زیادہ اجر دیں گے۔ اس سے ہمارے ان دوستوں کو اور ان بھائیوں اور بہنوں کو یہ بات معلوم کر لینی چاہیے کہ بعض مرتبہ ایک انسان صاحب نصاب بھی ہے، صدقۃ الفطر اس پر واجب بھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ صدقۃ الفطر کے جو مراتب ہیں، کھجور ہے، کشمش ہے، جو ہے اور گندم ہے، بالکل لو کیٹیگری جو گندم ہے اس سے صدقۃ الفطر ادا کرتا ہے، تو ان ہمارے دوست احباب کو چاہیے کہ صدقۃ الفطر ادا کرتے ہوئے جو بڑی جنس ہے، مثلا کشمش ہے، اسی طرح کھجور ہے، اس کے اعتبار سے صدقۃ الفطر ادا کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید بڑھ چڑھ کر آپ کو نوازیں گے۔ تو بہرحال اگر کسی پر واجب نہ ہو اور وہ ادا کر دے تو اللہ کی طرف سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب زیادہ عطا فرمائیں گے۔ سائل نے اپنا نام نہیں لکھا، پوچھتے ہیں کہ روزہ کی حالت میں نسوار کھانے کا کیا حکم ہے؟
دیکھیے، ایک تو وہ نسوار ہے جو انسان اگر اندر اپنے لے جاتا ہے، اگر اس قسم کی کوئی نسوار کھاتا ہے تو اس سے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اگر نسوار ایسی ہے کہ صرف منہ میں ہی رکھے ہوئے ہے تو علماء کرام کا فتویٰ یہی ہے کہ یہ عملی طور پر نسوار کھانے کے حکم میں ہے. گویا آپ نسوار کو اندر لے گئے، اس لیے نسوار کو منہ میں رکھنا چونکہ عملاً نسوار کھانے کے حکم میں ہے، اس لیے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو روزے کے دوران اس سے احتراز کرنا چاہیے. اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے مسافر کہ روزے کے متعلق سائل نے نام نہیں لکھا. پوچھتے ہیں کہ مسافر روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ بلکہ وہ ایک بتا رہے ہیں، بتانے پر پوچھ رہے ہیں. مسافر روزہ چھوڑ سکتا ہے. پوچھنا یہ ہے کہ اس کو کس طرح دیکھے کہ میں مسافر ہوں یا نہیں. بالکل آسان سی بات ہے. جس وقت سحری ختم ہو رہی ہے، مثلا ہمارے ہاں سحری ختم ہو رہی ہے 4:42 پر، جس وقت سحری ختم ہو رہی ہو اس وقت انسان دیکھ لے کہ اس وقت اگر سفر شروع نہیں ہوا اور وہ حالت قیام میں ہے، مقیم ہے اپنے مقام پر، تو اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے. اور اگر جس وقت سحری کا وقت ختم ہو رہا تھا وہ سفر کے لیے نکل چکا تھا، اپنے علاقے کی، اپنے شہر کی اور اپنے جس جگہ پر رہتا ہے اس جگہ کے جو حدود ہیں ان، مثلا وہ رہتا ہے سرگودا میں، تو سرگودا کی جو باؤنڈری ہے، شہر کی باؤنڈری، اس سے اگر وہ باہر نکل چکا ہو، اس وقت سحری کا وقت ختم ہو رہا ہو، تو اب اس شخص کے لیے اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھنا چاہے تو روزہ نہ رکھے. تو جب تک حالت قیام میں ہے، مقیم ہے اور اس وقت سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے تو اس وقت روزہ چھوڑنا جائز نہیں، روزہ رکھنا فرض ہے. باقی بات یاد رکھیے کہ مسافر اس شخص کو کہیں گے جو اپنے شہر کی باؤنڈری سے سفر کرتا ہے تو وہاں سے لے کر جہاں تک وہ جانا چاہتا ہے 77.24 کلومیٹر کا سفر ہو، مسافت ہو، تو پھر وہ مسافت شرعی ہے اور یہ مسافر شمار ہوگا. اور اس شخص کے لیے روزے کی جو حکم ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے. محمد ابراہیم صاحب نے بکھر سے سوال پوچھا ہے کہ روزے کی حالت میں خون دینے کا کیا مسئلہ ہے، اس سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں؟ یہ بات میں بالکل ابتدا میں عرض کر چکا ہوں کہ اگر کسی کو خون دینے کی صورت میں یہ خطرہ ہو، یہ خدشہ اور اندیشہ ہو کہ میں خون دوں گا تو اس سے مجھے کمزوری لاحق ہوگی اور میرا روزہ رکھنا دو بھر ہو جائے گا یا مشکل بہت پیش آ جائے گی، تو پھر اس صورت میں خون دینا یہ مکروہ ہے. اور اگر اس کو احساس نہیں ہے بلکہ وہ ہٹا کٹا آدمی ہے، تنومند اور توانا آدمی ہے، اور خون دینے کی صورت میں اس کو کمزوری کا احساس نہیں ہونا، تو پھر خون دینا بلا کراہت جائز ہے اور درست ہے. ام عبد الرحمن صاحبہ سیالکوٹ سے پوچھتی ہیں کہ میں نے اپنی بچی کے لیے 3.5 تولے سونے کا سیٹ بنوا کر رکھا ہے کہ جب اس کی شادی کروں گی تو اسے دے دوں گی. بچی ابھی 6 سال کی ہے اور یہ سیٹ اسی کے نام پر کر دیا ہے، کیا اس سونے پر زکوٰۃ لازم ہوگی یا نہیں؟ دیکھیے، اس حوالے سے یہ بات سمجھ لیں کہ اگر آپ نے سونے کا سیٹ اس بچی کے نام کر دیا ہے، اس کی ملکیت کر دیا ہے، تو پھر بچی اس کی مالک ہے. زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے پاس جو چیزیں مثلا سونا ہے، چاندی ہے، نقدی رقم ہے، مال تجارت ہے، یہ کل یا ان کا بعض کا مجموعہ جب موجود ہو اور وہ مسلمان بالغ ہو تو پھر اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے. اگر بچی کے پاس یہ چیز چلی گئی، اس کی ملکیت میں دے دی گئی، اور اس کے پاس اور بھی مثلا کچھ روپے پیسے بھی ہیں اور اس کے پاس چاندی کا کوئی سیٹ بھی ہے، تو ان تمام کا مجموعہ اگر نصاب کو پہنچتا بھی ہو تب بھی چونکہ بچی نابالغ ہے، اس لیے اس بچی کے اس سیٹ پر اور اس کے دیگر جو اشیاء اگر موجود ہوں تو ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھنی چاہیے. ہاں، جب یہ بچی بالغ ہو جائے گی، چونکہ یہ چیز اس کی ملکیت میں اگر بالغ ہو جاتی ہے تو بلوغ کے بعد دیکھا جائے گا کہ 3.5 تولہ سونا، اس کے ساتھ اگر اس کے پاس کوئی چاندی موجود ہے یا کچھ نقدی رقم موجود ہے تو اس کو ملا کر دیکھا جائے گا کہ اگر نصاب کو رقم پہنچ جاتی ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر اس مجموعہ کی قیمت بن جاتی ہے تو یہ صاحب نصاب بن جائے گی. ٹھیک 1 سال بعد اس پر زکوٰۃ دینا لازم ہوگا.
یہ تو آپ کے مسئلے کا جواب میں نے عرض کر دیا، لیکن ایک بات اور بھی اس حوالے سے سمجھنی چاہیے۔ نابالغ بچی کے لیے والدین کوئی سونے کا سیٹ بنوا کر رکھ دیتے ہیں کہ اس کو ہم جہیز میں دیں گے۔ یہ کب کنسیڈر ہوگا کہ یہ آپ نے بچی کی ملکیت میں کر دیا ہے؟ یہ اس وقت کنسیڈر ہوگا کہ جب آپ اس کو بس رکھ ہی چھوڑیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے شادی پر جانا ہے تو آپ پہن کر چلی گئیں، آپ نے کہیں خوشی پر جانا ہے تو وہ پہن کے چلی گئی، خود استعمال کرتی رہیں۔ تو جب آپ نام صرف بچی کا ہے، استعمال آپ کے اپنے انڈر ہو رہا ہے، تو پھر یہ بچی کی ملکیت نہیں ہے، یہ آپ کی ملکیت ہے اور اس کی زکوٰۃ دینا آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو بس یہ سمجھنا چاہیے کہ بچی کی ملکیت کرنے کا معنی یہ ہے کہ آپ اس کو نہ استعمال کرتی ہیں اور نہ ضرورت پڑنے پر اس کو بیچنا چاہتی ہیں، اور نہ ہی آپ اس میں کسی قسم کا تصرف کرتی ہے، تب تو بچی کی ملکیت شمار ہوگا اور اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اور اگر صرف نام کے لیے بچی کے نام کر دیا گیا ہے، حقیقتاً آپ ہی کے استعمال رہ رہا ہے، تو پھر ایسے سونے پر زکوٰۃ آپ کی ذمہ ہوگی، بچی کی ذمہ ویسے بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو بہرحال تفصیل میں نے عرض کر دی ہے، دوبارہ اس کو سن کر اس کے مطابق عمل کر لیا جائے۔ عامر شہزاد صاحب کمالیہ سے سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 5 یا 7 یا 10 دنوں میں تراویح قرآن پاک مکمل کر لے تو کیا اسے پورا مہینہ تراویح پڑھنی ہوگی یا یہی کافی ہیں؟ دیکھیے، دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ تراویح پورا مہینہ پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ سنت بالکل الگ ہے، اور قرآن کریم تراویح میں مکمل کرنا یہ سنت بالکل دوسری ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کے کہے کے مطابق 5، 7، 10 دنوں میں تراویح میں قرآن کریم مکمل کر لیتا ہے تو ایک سنت پر اس نے عمل کر لیا، اور باقی مہینہ پورے کا پورا مہینہ تراویح پڑھنا یہ بالاتفاق یہ بالکل سنت مؤکدہ ہے۔ اگر آپ نے 10 دنوں میں تراویح میں قرآن ختم کر لیا تو بقیہ ایام میں بھی آپ ضرور تراویح پڑھیں۔ اگر کوئی شخص صرف 10 دن پڑھ کر چھوڑ دیتا ہے تو ایک سنت پر عمل کیا، دوسری بلا وجہ چھوڑ رہا ہے، اس لیے گناہ گار ہوگا۔ اس لیے دونوں باتوں پر انسان عمل کرے، ایک پر عمل کر کے دوسرے کو چھوڑ دینا یہ بالکل نامناسب ہے اور ناجائز ہے۔ آخری سوال ہم سے پوچھا ہے ظہیر احمد صاحب نے گوجرانوالہ سے، پوچھتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی کو پیسے قرض دیے ہوئے ہیں، جس کو قرض دیے ہیں وہ اب واپس کرنے سے قاصر ہے، اگر یہ شخص ان پیسوں کو اس نیت سے معاف کر دے کہ میں نے زکوٰۃ کی مد میں کاؤنٹ کر لیے تو کیا زکوٰۃ ادا ہوگی؟ یہ بات یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ رقم کسی کو دے رہے ہیں مستحق زکوٰۃ کو، تو اس وقت آپ زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت کر رہے ہوں۔ علماء کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ یہ ادائیگی مقرون بالنیت ہو، یعنی ادا کر رہے ہوں اور اس کے ساتھ نیت ملی ہوئی ہو۔ آپ نے جو پیسے کسی غریب کو دے دیے ہیں، ایک عرصہ پہلے دیے ہیں، اس وقت آپ نے قرض کی نیت کی تھی، اس وقت آپ نے زکوٰۃ کی ادائیگی کی نیت نہیں کی تھی۔ اب آپ ایک عرصہ بعد زکوٰۃ کی ادائیگی کی نیت کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر رقم پہلے دے دی گئی اور نیت اب کر رہے ہیں، تو یہ یوں سمجھے کہ یہ ادائیگی مقرون بالنیت نہیں ہے، یہ ایسی ادائیگی ہے جس کے ساتھ نیت ملی ہوئی نہیں ہے۔ اس لیے اپنے مقروض کو قرض معاف کر دینا اور زکوٰۃ کی مد میں کاؤنٹ کرنا، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس کے لیے طریقہ کار آپ کی خدمت میں ہم عرض کر دیتے ہیں، یا تو اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ کہیں سے آپ قرض لے کر میرا قرض ادا کریں، وہ کہیں سے قرض پکڑ لے، آپ کو رقم دے دے، آپ کی ادائیگی ہوگی قرض کی۔ اب آپ کے پاس جو زکوٰۃ کی رقم ہے، زکوٰۃ کی رقم آپ اس کو دے دیں تاکہ وہ اپنے قرض میں اتار دے، تو اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے، اس طرح قرض کی ادائیگی بھی ہو جائے گی اور آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جو آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے، آپ زکوٰۃ کی رقم اٹھا کر اپنے مقروض کو دے دیں کہ بھائی یہ آپ کی ملکیت ہو گیا، یہ میری طرف سے آپ کو کوئی نام دے دیں، ہدیہ نام دے دیں، صراحتاً کہہ دیں، جو بھی ہو۔ جب اس کی ملک میں وہ چیز چلی جائے گی، آپ کی نیت اب زکوٰۃ کی ہو گئی ہے، تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی اور اس کے پاس رقم موجود ہے، تو آپ اس سے وہ رقم اپنے قرض کی مد میں واپس لے لیجئے۔ اگر وہ نہ دے، جبراً بھی لے سکتے ہیں، چونکہ یہ آپ کا قرض اور آپ کی ملک تھی جو اس کے پاس ہے، تو اس طرح آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور قرض کی ادائیگی بھی ہو جائے گی۔ تو یوں بیلنس طریقے سے آپ جو ہے وہ اپنا عمل سر انجام دے سکتے ہیں۔ انہی سوالات کے جوابات کے ساتھ ہماری آج کی نشست کا اختتام ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق بخشے۔ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودہ پاکستان کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آخر میں دوبارہ ایک مرتبہ میں اپنا ای میل ایڈریس آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، markaz.edu87@gmail.com markaz.edu87@gmail.com۔ اپنا سوال لکھ بھیجیں، انشاءاللہ مرکز جواب دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔